अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस्लामी चैनल सीखी तर्जमा कुरान व तफसीर उम्मे उस्मान के साथ। तो आइए पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं, क्योंकि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि निय्यतुल मोमिनीन खैरु मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा होंगी, सवाब इंशाअल्लाह उतना ही ज़्यादा पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हमारी सूरत अल-बकरा की 123 आयत है। इंशाअल्लाह हम इसका तर्जुमा भी सुनेंगे, तफसीर भी पढ़ेंगे और जहाँ तक हो सका इसे समझ कर दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, क्योंकि ये हमारा सदका जारिया है कि मरने के बाद भी हमें इसका सवाब पहुँचता रहेगा। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़अूहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसारून। और इस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरी जान की तरफ से कोई बदला ना देगी और ना इससे कोई मुआवजा लिया जाएगा, ना काफर को सिफारिश नफ़ा देगी और ना ही इनकी मदद की जाएगी। ला तनफ़अूहा शफ़ाअतुन, ना काफर को सिफारिश नफ़ा देगी। जहाँ बुनियादी तौर पर इन यहूदियों का रद्द है जो कहते थे हमारे बाप दादा बड़े बुजुर्ग थे, वो हमें शफात करके छुड़ा लेंगे। इन्हें फरमाया जा रहा है कि शफात काफर के लिए नहीं है। गोया जहाँ काफर का बयान है कि काफर की तरफ से कोई बदला ना बनेगा और ना इससे कोई मुआवजा लेकर इसे छोड़ा जाए और ना कोई इसकी शफात करेगा, और बिलफर्ज अगर कोई करे तो काफर के हक़ में शफात कबूल की नहीं की जाएगी और ना काफरों की मदद की जाएगी। काफरों के मुकाबले में मुसलमानों की शफात भी होगी, जैसे कुरान में 20 जगह है कि मुसलमानों की मदद भी होगी। जैसे बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत में जगह जगह अपने उम्मतियों की मदद फरमाएंगे। वइज़ब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकालिमातिन फअत्तमहुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा काला वमन ज़ुर्रिय्यती काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। और याद करो जब इब्राहीम को इसके रब ने चंद बातों के ज़रिए आजमाया तो इसने इन्हें पूरा कर दिया, और अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम ने अर्ज़ की और मेरी औलाद में से भी, फरमाया मेरा अहद ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। वाइज़ब्तला, और जब आज़माया यहूद और नसारा और मुशरिकीन अरब सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़ज़्ल शरफ़ के मोतरिफ और आपकी नस्ल में होने पर फ़ख्र करते थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के वो हालात बयान फरमाए हैं जिनसे सब पर सलाम का कबूल करना लाजिम हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर वाजिब की वो सलाम की खुसूसियात में से थी। इब्तिला आज़माइश को कहते हैं। ज़ब्तला यानी आज़माइश। खुदाई आज़माइश ये है कि बंदे पर कोई पाबंदी लाजम फरमा कर दूसरों पर इसके खरे खोटे होने का इजहार कर दिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश में बहुत से शरई अहकाम भी थे और राह खुदा में आपकी हिजरत, बीवी बच्चों का बियाबान में तन्हा छोड़ना, फ़र्जंद की कुर्बानी वगैरह सब शामिल हैं। आप अलैहिस्सलाम तमाम इम्तहानों में पूरा उतरे थे।
اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ آپ علیہ السلام خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ للناس اماماً، لوگوں کے لیے پیشوا۔ جہاں امامت سے مراد نبوت نہیں بلکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تب ہی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے، جیسا کہ جلالین میں اس کی تفسیر قدوۃ فی الدین، یعنی دین میں پیشوائی سے کی گئی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت بھی نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کے ابتدا جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور ایمان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے اس گھر کو بنایا، بیت سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے۔ مثابتاً سے مراد بار بار لوٹنے کی جگہ ہے، جہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج اور عمرہ اور زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں۔ اور امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، جہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار اور حرام ممنوع ہے۔ اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کا نشان تھا۔ اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے نسبت کی برکت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے، لہٰذا عین نماز میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نماز کو نہ
ناقص نہ کرے گی بلکہ کامل بنائے گی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی علیہ السلام کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ بزرگان دین کے آثار و تبرکات کی تعظیم اور ان کی زیارت کے سلسلے میں تفصیل جاننے کے لیے فتویٰ رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود رسالہ بدر الانوار فی الآداب آثار تبرکات کے بارے میں مفید رسالے کا مطالعہ کریں۔ انا طاہرہ کے پاک صاف رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، نمازیوں کے لیے پاک صاف رکھا جائے۔ یہی حکم مسجدوں کو پاک صاف رکھنے کا ہے۔ وہاں گندگی یا بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں رائج تھی، نیز پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح انسان اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمَنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کافر ہو تو میں اس سے بھی تھوڑی ہی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو میرے کعبہ کے بعد متعدد دعائیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی تو فرمایا گیا کہ ظالموں کو نہیں ملے گی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرمایا کہ مومنوں کو رزق دے اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے، یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اس سے ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے جہاں بکثرت ملتے ہیں۔ وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِذَا يَرْفَعُ، اور جب بلند کر رہے تھے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیاد پر تعمیر فرمایا۔ یہ تعمیر خاص آپ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی۔ اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی خدمت و سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر ہوئی۔ دونوں حضرات نے اس وقت یہ دعا کی، یا رب عز و جل، ہماری یہ طاعت و خدمت قبول فرما۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری کی شرح میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی۔
اسے نقل کرنے کے بعد علامہ سلمان جمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1039 ہجری کے بعد بھی بعض بادشاہوں نے تعمیر کعبہ کی، جیسا کہ اسے بعض تاریخ دانوں نے نقل کیا ہے۔ مسجد تعمیر کرنا اعلیٰ عبادت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت اعلیٰ عبادت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا تھا۔ تو پیارے ویورز، ہماری آج کی آیتیں اتنی ہی۔ کل انشاءاللہ ہم 128 آیت سے دوبارہ شروع کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔